बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इस्तक़बाल रमज़ान सीरीज़ के नाम से एक सीरीज़ शुरू की है, जिसका आज इंशाअल्लाह दूसरा सेशन है, दूसरा दर्स है। और इसमें आज हम इंशाअल्लाह, क्योंकि रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने के अंदर जो आमाल हैं उनका क्योंकि दर्जा, उनका जो अजर है, सवाब है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और रमज़ान के महीने के अंदर एक बहुत बड़ी इबादत जो है वो क़यामुल लैल है, जिसको तरावी के नाम से जाना जाता है। और उसके अंदर हम नमाज ही को पढ़ते हैं और नमाज़ें हम दिन की 5 नमाज़ें, आप जानते हैं कि लोग आम दिनों में उतने मसाजिद को नहीं भरते हैं कि जब रमज़ान में देखते हैं कि मसाजिद भरी हैं और बाहर भी अक्सर तो मसाजिद के बाहर भी सफ़े लगी हैं। तो लिहाजा ये एक जो अमल है हमारा नमाज का, तो इसको हम अब बेहतर बना लें रमज़ान के आने से पहले ताकि हम रमज़ान में जो कुछ भी आमाल करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम अपनी बारगाह में उन सब को कबूल फरमाए। तो लिहाजा आज का हमारा ये जो मौजू है नमाज नबवी के मुतालिक है कि हम उसके अहकाम और मसाइल उनको समझ जाएँ। तो उनमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो नमाज की फ़जीलत और अहमियत के एतबार से मुख्तसरन इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे। तो नमाज की जो अहमियत और फ़जीलत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान उसको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और हम सब जानते हैं कि नमाज जो है अरकान इस्लाम में से है। अरकान इस्लाम 5 हैं, उनमें से शहादतैन यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह की एक वहदानियत की शहादत देना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और रसूल समझना, उसके बाद जो पहला रुकन है इस्लाम का अमल के एतबार से, तो वो असल में नमाज ही है। तो इससे हमें इस नमाज की अहमियत का पता चलता है। इसी तरह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बहुत ही पसंद एक बात थी वो ये नमाज उसमें से एक है। प्यारे रसूल क्या फरमाते हैं कि या बिलाल अक़िमिस्सलाता अरिहना बिहा, कि ए बिलाल आप नमाज को कायम कीजिए, नमाज के लिए अजान दें, इकामत दें, नमाज खड़ी करें और हमें उसके ज़रिए से राहत पहुँचाएँ। तो इससे पता चलता है कि नमाज पढ़ने से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहत पहुँचती थी। तो आज हमें भी चाहिए कि हम नमाज को इस अंदाज़ में अदा करें कि नमाज हमारे लिए बोझ ना हो, बल्कि हमारे दिलों के लिए, हमारी आखिरत के लिए, दुनिया के लिए राहत का सबब बने। तो इसी तरह हमें इसकी अहमियत और फ़जीलत का यहाँ से भी पता चलता है कि सही सुनन तिरमिज़ी की एक हदीस है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमलिही सलातुहु, कि क़यामत वाले दिन बंदे से सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में सवाल किया जाएगा आमाल के एतबार से, तो वो उसकी नमाज के मुतालिक होगा। फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लह व अनजहा, कि अगर वो दुरुस्त निकली, अगर नमाज का ये सवाल, नमाज का ये मामला ये दुरुस्त हुआ तो वो फ़लाह व नजात पा गया। व इन फ़सदत फ़क़द ख़ाब व ख़सर, और अगर वो फासिद निकली, अगर उसमें कोई मसला हुआ तो बिलाशुबा बर्बाद हुआ और उसने घाटा उठाया। तो लिहाजा ये नमाज कितनी अहम चीज़ है, इससे हमें उसका अंदाज़ा होता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर सूरतुल बकरा आयत नंबर 153 है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए मोमिनो, नमाज और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। इससे पता चलता है कि अगर कोई शख्स, और हर शख्स जो है वो यकीनन उसको ज़रूरतें पड़ती हैं, यकीनन वो मोहताज है और वो मदद चाहता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर किसी को मदद चाहिए तो कैसे मदद तलब करे? सब्र के साथ और नमाज के साथ। तो लिहाजा जो कोई भी किसी भी परेशानी मुश्किल में मुब्तला है तो उसे चाहिए कि सबसे पहली तवज्जो ये करे कि सब्र करना है और नमाज अदा करनी है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, और बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इसके बाद हम अगले मौजू की तरफ आते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि मसनून नमाज की क्या अहमियत है। पहले तो हमने बुनियादी तौर पर, अमूमी तौर पर नमाज की अहमियत को जाना, तो अब मसनून नमाज जो सुन्नत नमाज है वो किस तरह से अहम है इस्लाम में, तो उस हवाले से हमें सूरह मुहम्मद आयत नंबर 33 में पता चलता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुबतिलू अमालकुम, कि ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल का कहा मानो और अपने अमाल को गारत ना करो। यानी पता चला कि वो अमाल जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के मुताबिक नहीं होंगे, अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत और तरीके के मुताबिक नहीं होंगे, तो वो बर्बाद और गारत हो जाएंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने तमाम अमाल को अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक ढाल लें।
اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ البقرہ ہی کے اندر آیت نمبر 239 میں ارشاد فرماتا ہے فاذکروا اللہ کما علمکم، بس تم ایسے اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ نماز جیسے مرضی پڑھ لی جائے، اعمال جیسے مرضی کر لیے جائیں، بلکہ اللہ رب العزت نے شریعت اتاری ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے۔ یعنی ایسے نہیں کہ کوئی اپنے پاس ہی اذکار بنا لیے، تو نماز بھی کیونکہ ذکر میں سے ہے، اللہ کی یاد اس سے تازہ ہوتی ہے، ذکر سے مراد اللہ کی یاد، تو اللہ کو کیونکہ یاد کرنا ہی ہے نماز کے اندر، تو لہٰذا ویسے کرنا ہے جیسے سکھایا گیا ہے۔ تو اس قرآن کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز ہم اپنی مرضی سے یا اپنے مولوی صاحب کی مرضی سے یا اپنی مسجد والے امام کی مرضی سے یا ماں باپ کی مرضی سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ویسے پڑھیں گے جیسے اللہ نے سکھائی ہے۔ تو لہٰذا آج ہم انشاءاللہ اپنے اس درس میں یہی سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے ہمیں نماز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیسے سکھائی ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے 7246، جس میں پیارے رسول کا فرمان ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی نے خود صحابہ کرام کو یہ تلقین کی ہے، تاکید کی ہے کہ جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز میں جیسے پڑھتا ہوں، مجھے دیکھتے ہوئے نوٹ کرتے ہو، تو لہٰذا اسی انداز میں نماز کو ادا کیا کرو، اپنے اپنے طریقے سے نماز ادا نہیں کرنی ہے۔ تو ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم مسنون نماز ہی کی اہمیت کو مزید سمجھتے ہیں۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ لوگوں نے آج کسی سے بات کریں نماز کی تو کہیں گے کہ جناب کس طریقے کے اوپر ہم کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو اپنے عالم کی بات مانیں گے۔ تو اصل میں لوگوں نے علماء کو آپس میں تقسیم کر لیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم حنبلی ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کریں گے، کوئی امام شافعی اور کوئی امام مالک رحمہ اللہ کی، اور اسی طرح علماء کو آپس میں لوگوں نے تقسیم کر لیا۔ اور پہلے علماء کو تقسیم کیا، پھر جس عالم نے جس دلیل کو لیا اسی انداز میں پھر انہوں نے سنت کو بھی اسی طرح سے تقسیم کر لیا کہ ہمارے اندر تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی سے نماز یا کسی بھی عمل کے بارے میں بات کریں، وہ کیا کہیں گے کہ ہم میں ایسا نہیں ہے، اور اس انداز میں سنت کو تقسیم کر لیا گیا ہے۔ جبکہ ہم اگر ائمہ کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ سارے ائمہ جو ہیں وہ کس کی طرف دیکھتے تھے؟ امام ابو حنیفہ لے لیں، امام مالک لے لیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر تمام ائمہ جو ہیں یہ سب قرآن و سنت کی طرف دیکھتے تھے، قرآن و سنت ہی سے اپنے جو ہے دین کو لیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ان کا عمل تو قرآن و سنت سے جوڑنے والا تھا۔ آج ہمیں قرآن و سنت سے توڑ کر ان ائمہ یا علماء کی طرف لگایا جائے تو یہ ایک اچھی بات اور اچھی جو ہے روایت نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ائمہ کی جو ہے وہ قدر کرنے کے نام پر وہ لوگوں کو اماموں کے پیچھے لگایا جاتا ہے۔ ہاں، ائمہ کی قدر کی جائے، ان کے علمی رتبے کو دیکھا جائے اور انہوں نے مسائل کو جس طرح سمجھایا ہے اس کو سمجھا جائے، لیکن کسی بھی امام کے قول کو قرآن و سنت سے اوپر یا اونچا درجہ نہ دیا جائے، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ قرآن پیش کیا جائے، سنت پیش کی جائے، لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم اپنے امام کی مانیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کو پکڑ کر قرآن و سنت سے اوپر درجہ دے دیا گیا ہے۔ وہ درجہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا درجہ تھا وہ امام کی اطاعت کو وہ دے دیا گیا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اگلے ہم موضوع پہ چلتے ہیں، جس میں ہم نماز باجماعت کا حکم جو ہے اس کے متعلق انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تو نماز جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ تم سب نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا، اور یہ آیت ایک نہیں، قرآن مجید میں جا بجا ایسی آیتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب یہ کہ اکیلے اکیلے علیحدہ سے گھروں میں علیحدہ سے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ فرض نمازوں کے لیے خصوصاً یہ بات ہے کہ ان کو ہم نے جماعت کے ساتھ رکوع کرنے والے یعنی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جماعت کی شکل میں نماز کو ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب الجمعہ کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں اظہار کیا کہ ان کے گھروں کو میں ان لوگوں سمیت جلا دوں، ان کا ارادہ کیا کہ جو نماز جماعت میں وہ حاضر نہیں ہوتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ان گھروں کو جلا دوں۔ تو یہ صحیح بخاری کے اندر اس سختی کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جو ایک اندھے صحابی جو ہیں سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اندھے ہیں اور گھر سے آنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے، اور راستے میں جنگلی جانور بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، اور راستہ بھی درست نہیں ہے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اجازت طلب کرتے ہیں کہ کیا میں گھر میں نماز ادا کر لوں؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا آپ اذان کی آواز سن سکتے ہو؟ یعنی پہلے کہا کہ ہاں پڑھ لو، لیکن جب پوچھا کہ آواز سن سکتے ہو، یعنی مطلب مسجد سے بہت دور بھی نہیں ہے، آواز مسجد کی پہنچتی ہے، تو اس نے کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر جواب دو۔ اور نماز کا جواب کیا ہے؟ امام تو بولتا ہے اذان کے اندر کہ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، تو اس کا جواب کیا ہے کہ میں آیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم یہ جواب دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، ہم حاضر ہیں۔ تو لہٰذا یعنی جس شخص تک مسجد اتنی قریب ہے تو وہاں تک جا سکتا ہے اور اس کو اذان کی آواز آتی ہے، تو لہٰذا اسے مسجد ہی کے اندر جانا ہے۔ اور مسجد کے اندر یا اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے حوالے سے اس کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ سیدنا انس کی ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے لیے 2 براتیں لکھی جاتی ہیں، ایک جہنم سے آزادی اور دوسری نفاق سے خلاصی۔ یعنی جو 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ، یعنی شروع سے امام کے ساتھ وہ جا ملتا ہے، تو ایک تو جہنم سے آزاد ہو گیا، دوسرا نفاق سے آزاد ہو گیا، نہ اس کے اندر نفاق آئے گا، منافقت آئے گی، اور نہ ہی جہنم میں وہ جائے گا۔ تو الحمدللہ کتنی زبردست اس بات کی فضیلت ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز باجماعت تو ہم نے پڑھنی ہے، لیکن اس میں کھڑے کیسے ہوا جائے، اس کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جب کھڑا کیا کرتے تو کہتے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، کہ صفیں درست کرو، بے شک صفوں کی درستگی نماز کی تکمیل میں سے ہے۔ یعنی صفوں کو درست کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ نماز ہی کا حصہ ہے۔ نماز مکمل ہی اس وقت ہوتی ہے کہ جب صفوں کو درست کیا جائے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کے سینے کو باہر نکلا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پہلے جب صفیں درست کرائیں تو دیکھا کہ ایک بندے کا سینہ باہر نکلا ہوا ہے، یعنی تھوڑا وہ آگے ہے۔ تو اپنی صفوں کو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کرو، ورنہ اللہ تم میں اختلاف ڈال دے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نبی داؤد کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً میں شیطان کو دیکھتا ہوں جو صف کے شگافوں میں داخل ہوتا ہے، یعنی صف کے اندر جو خالی جگہ بچ جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے نہیں ہوتے ہیں، درمیان میں خلا بچتا ہے، تو شیطان کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اس میں کھڑا ہوا دیکھتا ہوں، گویا کہ وہ بکری کا سیاہ بچہ ہے۔ یعنی معنی یہ ہے، مطلب سمجھانا یہ مقصود ہے کہ شگاف درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑی جائے، ورنہ شیطان درمیان میں آ کے کھڑا ہوگا اور دلوں کے اندر اختلاف پیدا ہوگا، جیسا کہ اوپر کی حدیث میں آیا ہے۔ اسی طرح سنن نبی داؤد کی ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف چہرہ کر کے فرمایا کہ لوگوں اپنی صفیں سیدھی کرو، لوگوں اپنی صفیں درست کرو، لوگوں اپنی صفیں برابر کرو۔ اللہ کی قسم، یا تم ضرور اپنی صفیں سیدھی کرو گے یا پھر اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا۔ تو جب صحابہ نے یہ بات سنی، پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا، گھٹنے سے گھٹنا اور ٹخنے سے ٹخنا چپکا دیتا تھا۔ یعنی ایسے صف بنتی تھی کہ کندھے آپس میں ملے ہوئے ہوں، گھٹنے اور ٹخنے یعنی پاؤں کے جو ٹخنے ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ تو اس انداز میں صحابہ کرام عمل کرتے تھے اور اس انداز میں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے اور صحابہ کا اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز جس کو اللہ رب العزت قبول کرتا ہے، جو رد نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کیا صفات ہیں، وہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہوں۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کے اندر اطمینان اور سکون ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا جو بہت تیزی سے نماز کو پڑھ رہا تھا، وہ آتا ہے اللہ کے نبی سے سلام لیتا ہے، اللہ کے نبی بار 3 دفعہ اس کو واپس بھیجتے ہیں کہ واپس جا، ارجع فصلی، واپس جا اور نماز پڑھ، فإن لم تصلی، کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے درست نہیں پڑھی، بلکہ کہا کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو۔ اور جب آخر کار اس نے کہا کہ مجھے تو ایسی نماز آتی ہے، تو اللہ کے نبی نے پھر اس کو جو فرمایا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، یعنی کہ نماز شروع کر، اور شروع کرنے کے بعد پھر یہاں پر پہنچے تو فرمایا کہ تو پھر رکوع میں جا، حتیٰ کہ پھر تو رکوع کے اندر مطمئن ہو جائے، حتی تطمئن راکعا، رکوع میں بالکل تم مطمئن ہو جاؤ۔ یعنی ایسا نہیں کہ جلدی جلدی میں ابھی رکوع میں گئے ہی نہیں ہے تو واپس آ گئے، بلکہ اچھی طرح پہلے رکوع میں جائیں، اطمینان پھر وہاں کریں۔ ثم ارفع حتی تعدل قائما، پھر سیدھا رکوع سے کھڑے ہو جاؤ اور بالکل پہلے سیدھے کھڑے ہو جاؤ کہ اس میں عدل ہو جائے، یعنی بالکل برابر سیٹ ہو جاؤ۔ ثم اسجد، اور پھر سجدے میں جانا ہے، ایسا نہیں کہ ابھی رکوع سے سیدھے ہوئے ہی نہیں تو پھر وہیں سے واپسی اور سجدے کا سفر شروع کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر تو سجدہ کر اور اس طرح کہ پھر بالکل تم مطمئن ہو جائے سجدے میں۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا،
پھر سجدے سے اٹھ اور اچھی طرح پھر یعنی اس طرح سے مطمئن ہو کر بندہ اطمینان سے بیٹھ جائے، اور وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، اور فرمایا کہ اپنی پوری نماز میں ایسے ہی کرو، یعنی اس طرح اطمینان کے ساتھ سکون سے نماز پڑھی جائے، اس میں ہڑبڑی اور جلدی اور تیزی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اجر کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اس میں یہاں پر کچھ سٹیپس اور کچھ اہم باتیں لکھی گئی ہیں کہ سب سے پہلی چیز جس سے زیادہ اجر ملے گا، نماز قبول ہوگی، وہ کیا ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر خشوع رکھے، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک یعنی معروف حدیث جبریل جو ہے اس کے اندر آتا ہے کہ جبریل امین نے جب پوچھا احسان کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے انسان اس طرح نماز ادا کرے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ تو نہیں ہے تو پھر ایسا سمجھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس انداز میں اللہ کا خوف کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ پھر اس طرح اپنے اعمال یعنی نماز میں تمام کام جو ہے جو بھی کر رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سب کچھ سنت کے مطابق کرے، تو یہ عمل کی قبولیت اور زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے سنت کے مطابق اس کو نماز کو ادا کرے۔ پھر اسی طرح نماز میں جلدی نہ کرے، تیسرا کام وہ یہ کرے کہ جلدی نہ کرے، سکون سے نماز ادا کرے۔ اسی طرح چوتھی بات یہ کہ انسان نماز میں جو پڑھ رہا ہے اس کے معنی کو، جو کہہ رہا ہے، جو دعائیں کر رہا ہے، اس کو سمجھے، اور پانچواں یہ کہ اول وقت میں نماز کو ادا کرے، دیر نہ کرے، اور چھٹا یہ کہ جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جب کرتا ہے تو اجر بھی زیادہ ہوتا ہے اور نماز قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے سامنے آتا ہے کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے، یعنی شرط وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بغیر جو اس کے بعد کام ہوگا وہ قبول نہیں ہوگا، یعنی شرط لازمی ہے اور بعد میں عمل شروع ہوتا ہے، تو عمل کے شروع ہونے سے پہلے شرائط پائی جاتی ہیں۔ تو پہلی یہ چیز کہ وقت ہو نماز کا، اور ٹائم فار صلاح وہ اگر شروع ہو جائے تو پھر یہ نماز کی شرط ہے۔ اسی طرح نجاست نہ ہو، یعنی انسان بالکل پاک صاف ہو، اگر وہ جنوبی ہے یا اگر اس نے پخانہ اور پیشاب کیا ہے تو اپنے آپ کو اچھی طرح صاف کر لے۔ نمبر 3 کہ وہ طہارت حاصل کرے، وضو کرے، اور اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل کرے، اور اگر غسل کی ضرورت نہیں ہے تو وضو اس کے لیے کافی ہے، یعنی طہارت حاصل کرنا۔ اسی طرح اپنے یعنی جو ستر ہے، اپنا جو شرمگاہ ہے اس کو ڈھانپنا، اور عورا جو ہے اس کو کور کرنا۔ تو مردوں کے لیے وہ کیا ہے کہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ہے وہ حصہ کور ہو، اور کندھوں کا کور کرنا وہ نماز کے لیے ضروری ہے، جبکہ عورت پوری کی پوری عورا ہے، اپنے پورے جسم کو ڈھانپے، تو اس انداز میں نماز ادا کرے۔ اسی طرح قبلے کی طرف رخ کرنا یہ بھی نماز کی شرائط میں سے، اور آخری چھٹی چیز کہ نیت کرنا، انسان کے دل میں نیت ہے، اور نیت کا تعلق دل سے ہے، یہ زبان سے نہیں ہے، کوئی زبان سے الفاظ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو آج امت میں الفاظ رائج ہیں دیکھیے وہ پنجابی اور اردو میں ہیں، اللہ کے نبی کی پوری نماز آپ عربی میں پڑھتے ہیں، اور یہ پنجابی اور اردو میں الفاظ کہاں سے آ گئے؟ اگر یہ سنت ہوتی تو اس کی بھی ہمیں کوئی دلیل ملتی اور ہم عربی میں ادا کرتے۔ تو لہٰذا نیت ہے جو دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل میں اس چیز کا ارادہ کرنا کہ میں ایک فرض نماز ادا کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد تعداد رکعت کی طرف چلتے ہیں، تو نماز کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین رکعتیں بتائی ہیں کہ کس انداز میں کون سی نماز ادا کی جائے گی۔ تو فجر کی نماز جو ہے وہ اصل میں فرض جو ہے وہ 2 رکعتیں ہیں، اور اس سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سنتیں، اور سنت موقدہ اس سنت کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے تاکیدی طور پر کی ہیں، یعنی لازمی اس کو پڑھتے ہی تھے، تو اس کو چھوڑتے نہیں تھے، تو لہٰذا 2 رکعت سنت موقدہ فجر سے پہلے اور اس کے بعد 2 رکعت فرض پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ سنت موقدہ فجر کی اتنی اہم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا اور ما فیہا، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، وہ اس سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ زبردست جو ہے یہ 2 رکعتیں ہیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز ہے تو اس میں اصل میں 4 فرض ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 اور 2 کر کے 4 سنتیں پہلے پڑھتے، اور فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں بعد میں پڑھا کرتے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عصر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، اور اس سے پہلے غیر موقدہ 2 اور 2 سنتیں بھی پڑھا کرتے تھے، اور غیر موقدہ ایسی سنتیں ہیں کہ جو کبھی پڑھتے اور کبھی نہ پڑھتے تھے، اور یہ 2 اور 2 کر کے تمام سنتیں 2 کر کے ادا کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی سے 4 رکعت اکٹھا پڑھنا بھی جو ہے وہ بھی صحابہ کرام وغیرہ سے ثابت ہے۔ تو اسی طرح مغرب کی نماز کے اندر 3 فرض ہیں، اور اس سے پہلے 2 رکعت غیر موقدہ ہیں، اگر وقت ہو تو 2 رکعت پڑھیں، اور اس کے بعد پھر مغرب کی 3 رکعت پڑھنے کے بعد فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ، یعنی جن کو اللہ کے نبی لازمی پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح عشاء کی نماز میں جو 2 اور 2 پہلے غیر موقدہ رکعتیں ہیں، سنت جنہیں کہا جاتا ہے، اور فرض نماز 4 رکعت ہے، اور پھر سنت موقدہ 2 رکعت ہیں۔ اور آپ یہاں پر ایک چیز دیکھیں گے اور بعض حیران ہوں گے کہ یہاں پر ہم نے وطر ذکر نہیں کیے ہیں،
کیونکہ اصل بات تو یہ ہے کہ عشاء کا وہ حصہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ وہ تھک جایا کرتے اور بڑے کمزور نحیف تھے، اور یعنی مشقت کی وجہ سے انہوں نے جب اجازت مانگی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم عشاء کے بعد عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیا کرو۔ تو لہٰذا یہ ایک اجازت ہے، لیکن اصل میں وہ عشاء کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے۔ لیکن یعنی اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے تو عشاء ہی کے ساتھ جو ہے 3 وتر، اور اللہ کے نبی سے وتر جو ہیں وہ 3، 5، 7 اور 9 اس طرح سے ثابت ہیں، تو وہ کم از کم یعنی 3، اور اسی طرح 1 رکعت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو وہ اس طرح سے وتر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف، جس میں نماز میں جو سنت موقدہ ہیں ان کی تعداد رکعت جو ہیں وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہیں، اور اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے 12 رکعت مستقل طور پر یعنی ان کو پڑھتا ہے ہمیشہ اپنی نمازوں سے پہلے اور بعد میں، جیسے یہ ذکر کیا گیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا من صابر علی 12 رکعۃ من السنۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو 12 رکعت سنت پر ہمیشگی برتے گا، ہمیشہ پڑھے گا 12 رکعت دن میں، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو وہ سنتیں کس طرح سے ہیں؟ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے ہیں، 2 رکعت اس کے بعد ہیں، یعنی ظہر کے سے پہلے 4 رکعت، بعد میں 2 رکعت، اسی طرح 2 رکعت مغرب کے بعد ہیں، اس طرح 2 رکعت عشاء کے بعد ہیں، اور 2 رکعت فجر سے پہلے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ٹوٹل 12 رکعتیں بنتی ہیں، تو ان کے اوپر ہمیشگی کرنے والے کے لیے جنت میں گھر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ارکان نماز کے متعلق کہ نماز کے اندر ارکان کیا ہیں۔ رکن کہتے ہیں کسی چیز کے بڑے اہم پلر کو، کہ اس کے بغیر جو ہے وہ چیز قائم ہی نہ رہے۔ تو اس کے وہ بنیادی اجزاء جن سے نماز وجود میں آتی ہے کہ ان کا چھوڑنا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، تو ان کو رکن کہتے ہیں، یعنی ان کا چھوڑنا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، نہ وہ جان بوجھ کر چھوڑنا جائز ہے اور نہ ہی بھول کر۔ ہاں، اگر مجبوری ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا صورتیں ہیں۔ تو پہلی صورت یہ ہے، یعنی ایسی چیزیں جن میں ارکان ہیں، تو ارکان کیا کیا ہے؟ جیسے نیت کرنا، یہ ایک رکن ہے، تو اس کو لازمی طور پر نیت ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ کوئی نماز ادا کرنے لگے ہیں، کون سی نماز ادا کرنے کے لگے ہیں، تو اس کی نیت آپ کا دل کے اندر اس بات کا ارادہ ہو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پھر فرض نماز میں قدرت کے ساتھ کھڑے ہونا، یعنی اگر قدرت ہے، جتنی بھی قدرت ہے تو اس انداز میں اس کو کھڑے ہونا۔ اس طرح تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، جو شروع کا اللہ اکبر ہے۔ اس طرح فاتحہ کی قرأت کرنا یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھنا، اور اسی طرح رکوع کرنا، اور رکوع کے بعد قومے میں ٹھیک سے سیدھا ہو کر کھڑے ہونا۔ اس طرح رکوع میں اعتدال کرنا یعنی اچھے طرح سے رکوع کرنا، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، اور یہ 7 اعضاء کیا ہیں؟ انسان کے دونوں ہتھیلیاں ہیں، دونوں پاؤں ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، اور اس کے بعد انسان کا ماتھا اور ناک ہے۔ اللہ کے نبی نے ماتھے اور ناک کو ایک ہی رکن، ایک عضو بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح پھر 8ویں چیز ہے دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، اور پھر 9ویں چیز آخری تشہد کے لیے بیٹھنا، 10ویں چیز آخری تشہد کے لیے قرأت کرنا، 11ویں چیز ہے آخری تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اور یہ تشہد کیا ہے؟ یعنی بیٹھنا، یعنی جہاں پر بیٹھا جاتا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اسی طرح سلام پھیرنا، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے، اور تمام ارکان میں اطمینان اور سکون ہونا، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے، اور ارکان کے درمیان میں ترتیب کا خیال رکھنا کہ آگے پیچھے نہ ہوں، تو یہ بھی اصل میں ارکان نماز میں سے ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک مفقود ہو، اگر نہ ہو، یا اگر چھوٹ جائے کسی بھی شکل میں، تو لہٰذا اس کی پھر نماز جو ہے وہ نہیں رہتی ہے۔ تو نفل نماز بیٹھ کر انسان پڑھ سکتا ہے، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا وہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا وہ افضل ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، آپ جانتے ہیں، تو پھر تو چاہے بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ نہیں سکتا، اور تو اشارے کے ساتھ ہی انسان پڑھ لے، لیکن فرض نماز کو ادا کرنا اتنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو پھر کیا ہوگا، تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز دہرانا ہوگی۔ کب؟ کون سے ارکان کے اوپر نماز دہرانا ہوگی؟ جب تکبیر تحریمہ مثال کے طور پر قیام یا رکوع یا سجدے میں اعتدال اور سکون، اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹتی ہے یا اس جیسی چیزوں میں سے، تو نماز ہی باطل ہو جائے گی، نماز دہرانی پڑے گی۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر نہیں کہا ہے تو اب اس کے بغیر چاہے ساری نماز پڑھے، دہرانی پڑے گی، نماز نہیں ہوئی ہے۔ یا اسی طرح رکوع اور سجود میں اطمینان نہیں کیا، اعتدال نہیں کیا، تو آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی کہ اللہ کے نبی نے واپس بھیج دیا کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے نماز پوری کی پوری باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، یعنی دوسری کچھ ایسے ارکان ہیں کہ جن میں نماز تو باطل نہیں ہوتی پوری کی پوری، لیکن جس رکعت میں وہ کام ہوا، وہ گڑبڑ ہوئی ہے، وہ رکن چھوٹا ہے،
تو وہ رکعت ہم شمار نہیں کریں گے، یعنی وہ دہرانی پڑے گی۔ اور وہ کیسے دہرائیں گے کہ اس میں رکعت بھی دہرائیں گے اور سجدہ سہو بھی کریں گے۔ مثلا فاتحہ کسی نے اگر کسی رکعت میں نہیں پڑھی، قیام نہیں کرنا بھول گیا، یا قیام کسی وجہ سے قیام رہ گیا ہے، رکوع رہ گیا ہے، سجدہ رہ گیا ہے، اور تو اس انداز میں اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں وہ اس کو دہرائے گا، اس رکعت کو شمار نہیں کرے گا، اور اینڈ پہ سجدہ سہو بھی کرے گا۔ جو جان بوجھ کر چھوڑ دے نماز میں سے کوئی ایک رکن کو بھی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس کی پوری نماز باطل ہو جاتی ہے، چاہے وہ فاتحہ ہو، قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو، تو نماز ہی پوری کی پوری باطل ہوگی، اس پر اس کا پوری نماز کو لوٹانا ضروری ہے۔ اور جس نے بھولے سے کوئی رکن چھوڑ دیا ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں بھول کر چھوڑنے کی۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی رکن ترک کر دے اور اسے یاد ہی نہ رہے، یہاں تک کہ اگلی رکعت میں دوبارہ اس رکن کو ادا کرنے لگے جو وہ پچھلی رکعت میں بھول گیا تھا، یعنی اگلی رکعت آ گئی ہے، یہاں پر پھر اس رکعت کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی پہلی رکعت جس میں وہ چھوٹا تھا تو اب اس رکعت کو نہیں گنا جائے گا جس میں رکن بھول چکا تھا، اور حالیہ رکعت ہی سابقہ رکعت کی قائم مقام ہو جائے گی، یعنی پھر اسی کو وہ والی پہلی رکعت سمجھ لے، فرض کرے پہلی میں چھوٹا تو اسی کو پہلا سمجھ لے، اور سجدہ سہو پھر آخر میں کرے گا۔ مثال اس کی ایسے، ایک آدمی کو دوسری رکعت میں فاتحہ کے پڑھتے وقت یاد آیا کہ اس سے پہلی رکعت میں تو فاتحہ چھوٹ گئی ہے، تو اس رکعت کو پھر وہ پہلی رکعت بنا لے اور اس کی پہلی رکعت جو ہے وہ لغو ہو جائے گی، یعنی وہ پھر اس کو ضائع سمجھے۔ تو کوئی رکن، دوسری صورت یہ ہے کہ یعنی بھول کر اگر چھوڑ دے، دوسری صورت کیا ہے کہ کوئی رکن ترک کرے یعنی وہ چھوٹ جائے، لیکن اسے دوسری رکعت میں داخل ہونے سے پہلے پہلے یاد آ جائے، ابھی دوسری رکعت شروع نہیں ہوئی ہے تو اس سے پہلے پہلے اس کو رکن یاد آ جائے، تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ فوراً بھولا ہوا رکن ادا کرے۔ مثال کیسے؟ مثال ایک آدمی رکوع کرنا بھول گیا اور قرت کے فوراً بعد سجدے میں چلا گیا، مثال کے طور پہ رکوع نہیں کیا، قرت کی یعنی قیام پورا مکمل کیا اور رکوع کرنے کے بغیر سجدے میں چلا گیا، پھر اس کو رکوع کا ترک کرنا سجدے ہی میں یاد آ گیا کہ میں نے تو رکوع نہیں کیا، بس وہ واجب ہے کہ وہ کھڑا ہو اور رکوع کرے، یعنی وہ سجدے اب دو سجدے مکمل نہ کرے بلکہ کھڑا ہو، اور کھڑا ہو کے اپنا رکوع مکمل کرے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سجدے میں جائے، یعنی رکوع کے بعد جس طرح سے پوری ترتیب ہے نماز کی تو اس کو پورا کرے، یعنی اگر رکعت کے اندر اندر یاد آ جائے تو فوراً اس عمل کو کرے اور اپنی رکعت مکمل کرے، اور اگر رکعت گزرنے کے بعد یاد آئے تو اس رکعت کو وہ اس کو کاؤنٹ ہی نہ کرے جس میں وہ رکن چھوٹا تھا۔ واجبات نماز کی اب ہم بات کرتے ہیں کہ واجبات کیا ہیں۔ تو واجبات نماز کے اندر اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی یا بھول جانے پر صرف سجدہ سہو ہوگا، یعنی اس سے نماز پوری باطل نہیں ہوتی یا رکعت باطل نہیں ہوتی، بلکہ صرف سجدہ سہو اینڈ پہ کرنا ہوگا۔ بھول جانے پر انہیں دہرانا نہیں ہے کہ وہ رکعت دہرانی پڑے جیسے پہلے تھا ارکان کے اندر۔ تو یہ کون سے ہیں واجبات؟ ان میں پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ کے بعد والی تمام تکبیرات، کہ جیسے رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر، پھر اسی طرح سجدے میں جانے کے لیے، یا اسی طرح مختلف تغیرات پر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا، تو یہ بھی اصل میں واجبات میں سے ہے۔ امام اور منفرد نمازی کا سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا، یعنی چاہے کوئی امام ہے یا پھر اکیلا بندہ گھر میں سنتیں ادا کر رہا ہے، مثال کے طور پہ نفل پڑھ رہا ہے، تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ اسی طرح مقتدی کے لیے یہ جو سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا ضروری نہیں ہے، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس طرح رکوع سے اعتدال کی حالت میں ربنا ولک الحمد کہنا، رکوع کی حالت میں، رکوع سے اعتدال کی حالت میں ربنا ولک الحمد کہنا یہ بھی واجبات ہے۔ سجدوں میں سبحان ربی الاعلی کہنا، اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی کہنا، تو یہ سب واجبات میں سے۔ اس طرح پہلے تشہد میں بیٹھنا، پہلا تشہد جو ہے یعنی جہاں پر بیٹھا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں واجبات نماز کے اندر سے ہیں۔ اور جو واجبات نماز میں سے کسی واجب کو چھوڑ دے تو اس کے لیے پھر حکم کیا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ جو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کی نماز باطل ہے، جو جان بوجھ کر چھوڑے تو اس کی نماز باطل ہے، رد ہے، ضائع ہے، اس پر نماز لوٹانا لازم ہے۔ لیکن اگر کسی نے بھولے سے واجب کو چھوڑ دیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن وہ سجدہ سہو کرے گا، اسے چاہیے کہ اینڈ پہ سجدہ سہو کرے کیونکہ واجب کو چھوڑا ہے۔ نماز کی سنتیں کیا ہیں؟ تو نماز کی سنتوں کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو نماز کے ارکان، شروط، یعنی جو ہم نے پہلے ذکر کر لیا واجبات وغیرہ، تو اگر ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ وہ سنتیں کہلاتی ہیں۔ سنت کا چھوڑنا نماز کی صحت متاثر کرتا ہے۔ سنت سے ہوتا کیا ہے کہ نماز اگر کسی سنت کو چھوڑ دیا نماز میں تو نماز کی صحت متاثر ہو، اب اتنا اجر و ثواب نہیں ملے گا جو اصل میں ملنا تھا، اب اس کے اندر کمی آ گئی ہے، اور اس کو چھوڑنے سے سجدہ سہو لیکن نہیں کرنا ہوتا۔ اگر کوئی سنت چھوٹ جائے سجدہ سہو لازم نہیں آتا ہے۔ تو قولی سنتیں
اور عملی سنتیں علماء نے دونوں بیان کی ہیں اور اس کی بڑی لمبی چوڑی تعداد ہے۔ قولی سنتیں کیا ہیں؟ جیسے دعائے استفتاح پڑھنا، یعنی جیسے سبحانک اللہم و بحمدک، اس طرح پہلی رقم میں تکبیر تحریمہ کے بعد جو پڑھی جاتی ثنا وغیرہ، اور اسی طرح اعوذ باللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، رکوع اور سجدے میں ایک سے زیادہ مرتبہ تسبیح کہنا، یعنی ایک دفعہ تسبیح کہنا تو واجب تھا لیکن ایک سے زیادہ دفعہ یعنی 3 دفعہ یا زیادہ دفعہ پڑھنا، اس طرح 2 سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی ایک سے زیادہ دفعہ پڑھنا، رکوع سے اٹھتے وقت ربنا ولک الحمد کہنا، سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کی آیت یا کسی سورت کی قرأت کرنا، یہ بھی اصل میں سنت میں سے ہے۔ اسی طرح فعلی جو سنتیں، یہ تو تھی قولی یعنی بولنے میں جو تھی، اب فعلی کیا بہت سی ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلی کیا ہے؟ رفع الیدین کرنا، یعنی تکبیر اولا اللہ اکبر، آپ نے نماز شروع کی تو رکوع میں جاتے اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے یعنی جب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جایا اور اسی طرح رکوع سے اٹھے اور 2 رکعتیں پڑھ کر جب اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام جگہوں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو تکبیر اولا ہی کی طرح کانوں تک لاتے تھے یا کندھوں تک لاتے تھے، اس کو کہتے ہیں رفع الیدین، ہاتھوں کو بلند کرنا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم سنت ہے اور اس کے اوپر بے شمار احادیث ہیں، 200-300 کے قریب احادیث کے اوپر ہیں، اس کے اوپر ہیں، اور لہٰذا ایک بڑی زبردست اور بڑی عظیم سنت ہے، اور بلکہ مومنین کی ایک پہچان یہ ہے اور ایک اچھے مومن کی اچھے سنت کے اوپر عمل کرنے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی اتنی عظیم سنت کو اپنائے۔ قیام کے دوران رکوع سے پہلے اور بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، یعنی اس طرح کھڑے ہونا کہ دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رہے، اس طرح دوران نماز نگاہیں سجدے کی جگہ پہ رکھنا، اس طرح سجدے میں بازوؤں یعنی ہاتھوں کو پیٹ اور پہلوؤں سے دور رکھنا، سجدے میں بازو اپنے ساتھ نہ لگانا یعنی ٹچ نہ کرنا، اس طرح افتراش کیا ہے؟ وہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے، رائٹ فٹ کو کھڑا کر کے اس کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کر کے بیٹھنا، یعنی انسان تشہد کے اندر اس انداز میں بیٹھے کہ اس کا دایاں پاؤں کھڑا ہو اور انگلیاں قبلے کی رخ میں ہوں، اور اسی طرح 3 اور 4 رکعتوں والی نماز کے آخری جو تشہد میں تورک کرنا، یعنی جب 3 رکعت والی نماز کا آخری رکعت جو ہے، اس طرح 4 رکعت والی نماز کی جو آخری رکعت ہوگی اس میں اس طرح سے بیٹھنا جس کو تورک کہتے ہیں، ہم آگے انشاءاللہ تصویروں میں دیکھیں گے۔ اب ہم نماز کا جو مسنون طریقہ ہے اس کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں، یہ اس سے پہلی بنیادی باتیں تھیں۔ تو نماز کا مسنون طریقہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے، تو تکبیر اولا یعنی اللہ اکبر، قبلے کی جانب منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں، اسے اصطلاح میں رفع الیدین کہتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ کا مطلب نماز شروع کرنے کی تکبیر جس کے بعد سلام پھیرنے تک ہر چیز حرام ہو جاتی ہے، جیسے کھانا پینا، غیر نماز کی ساری حرکات، یعنی ایسی حرکتیں جو نماز کا حصہ نہیں ہیں، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ رفع الیدین کو ہی کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں نماز میں حرکت کریں، بھئی نماز میں تو آپ اور بھی بڑی اس انداز میں اگر اسی کو حرکت کہیں گے تو رکوع میں جا گئے تو آپ نے تو حرکت کی ہے، حرکت کر کے ہی رکوع میں جائیں گے نا، اس طرح رکوع سے اٹھیں گے پھر سجدے میں جائیں گے تو ان کو تو ہم نہیں کہتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ چیز حرکت سے مراد وہ حرکت ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے، جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا ہر وہ غیر نماز کی جو حرکات ہیں، اسی طرح بات چیت کرنا، یہ سب انسان کے اوپر اللہ اکبر کہنے کے بعد حرام ہو جاتا ہے سلام پھیرنے تک۔ تو اللہ اکبر کہہ کر یہ جو ہم نے ہاتھ بلند کرنے ہیں تو اس کی یہ دیکھیے یہاں پر مختلف تصویریں بنائی گئی ہیں، یہ سب غلط ہیں کہ کانوں کو بعض اوقات ہاتھ لگائے جاتے ہیں، بعض اوقات اپنے ہاتھوں کا منہ جو ہے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ کانوں کی طرف کیا جاتا ہے، یا بعض لوگ انگوٹھوں کے ساتھ انگلیوں کے ساتھ کانوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ سارے انداز جو مختلف انداز ہیں یہ سب غلط ہیں۔ صحیح انداز کیا ہے کہ آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف ہوں، آپ کے چہرے کا رخ، آپ کی ہتھیلیاں وہ سب قبلے کی طرف ہوں، تو یا تو وہ ہتھیلیاں یعنی آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ کندھوں تک ہوں یا پھر اپنے کانوں کی لو تک، کانوں تک یا کندھے تک ہوں، یعنی کانوں سے اوپر نہ ہوں کندھے سے نیچے نہ ہوں، تو یہ اصل میں صحیح سنت طریقہ ہے۔ تو اس طرح قیام پھر آتا ہے، کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا قیام کہلاتا ہے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے؟ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھنا چاہیے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت اور جوڑ اور کلائی پر آ جائے اور دونوں کو سینے پر باندھا جائے، جیسا کہ صحیح بخاری میں اپنے دائیں ہاتھ کے ذراع کو بائیں ذراع پر رکھنے کا ذکر ملتا ہے۔ اور ذراع کیا ہوتی ہے؟ یعنی ذراع کوہنی سے لے کر ہاتھ کی انگلیوں تک کا حصہ ہے، کوہنی سے شروع کر کے ہاتھ کی جو انگلیاں تک ہیں یہ پورا حصہ ذراع کہتا ہے، یعنی دائیں ہاتھ پورے کے پورے کو بائیں ہاتھ کے پورے کی پوری ذراع کے اوپر رکھیں، تو یہ بھی سنت طریقہ صحیح بخاری میں ہمیں ملتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں، یعنی اب کیونکہ قیام کی بات چل رہی ہے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے کی نسبت نصف یعنی آدھا اجر ملتا ہے،
ہاں کسی عذر یعنی جیسے بیماری کی بنا پر بیٹھ کر لیٹ کر حتیٰ کہ اشاروں سے بھی نماز پڑھے تو وہ جائز ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے اگر کرتا ہے تو نصف اجر ملے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے کہ قیام میں پڑھی جانے والی دعائیں کون کون سی ہیں۔ تو درج ذیل میں سے کوئی بھی انسان دعا جو ہے وہ نماز کے شروع میں بطور استفتاح یعنی شروع کرنے کے انداز میں پڑھ سکتا ہے، جن میں سے ایک دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقینی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یا پھر ایک اور دعا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ 3 دفعہ پڑھے، پھر الحمدللہ کثیرہ الحمدللہ کثیرہ الحمدللہ کثیرہ، یہ بھی 3 دفعہ پڑھے، پھر کہے وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا اللہم انی اعوذ بک من الشیطان من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو یہ بھی ایک دعا شروع میں پڑھی جا سکتی ہے، یا اسی طرح معروف جو سب سے ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو یہ بھی دعاؤں، یہ تینوں دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو دعا استفتاح نماز کے شروع میں پڑھی جائے گی۔ اہم بات ہے، یہ بہت اہم نوٹ ہے کہ یہ صرف شروع میں ہی پڑھیں گے، بعد میں نہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی کے قیام کے بعد رکوع یا سجدے میں جماعت کے ساتھ ملائے، یعنی اگر کوئی شخص اس طرح ملا ہے جماعت میں کہ اب رکوع ہو چکا سجدہ ہو چکا یا یعنی بعد میں مل رہا ہے، تو وہ دعا استفتاح نہیں پڑھے گا بلکہ ساتھ مل جائے گا، اور بعد میں بھی نہیں پڑھے گا کہ جی اگلی رکعت اب شروع ہوئی ہے تو اس اگلی رکعت کے شروع میں پڑھنا، نہیں، کیونکہ اس کا موقع گزر چکا ہے۔ یعنی اس کا نام کیا ہے؟ استفتاح۔ یہ تو نماز کے شروع کرنے کے وقت تھی، تو یہ سب لوگ پڑھ چکے ہیں، تو اب وہ صرف نماز میں شامل ہو اور امام کے ساتھ ساتھ عمل کرے۔ تو نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا، اب اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے کہ جو نماز میں فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ کتنی اہم بات ہے کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور خصوصاً یہ بات بڑی اہم ہے کیونکہ بعض لوگ اس میں دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب امام کا پڑھ لینا آپ کے لیے کافی ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو۔ تو میرے بھائیو یقیناً یہ اللہ کے نبی کو بھی معلوم تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے جب قرآن پڑھا جائے تو کوئی نہ سنے۔ اللہ کے نبی نے پھر بھی فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث جو مکمل حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو، لا تقرؤ، یعنی تم قرأت نہ کیا کرو الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ یعنی کیونکہ اور یہ دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ فجر کی نماز میں ہوا تھا، جب امام جہری قرأت کرتا ہے یعنی اونچی آواز میں پڑھتا ہے، صحابہ کرام پیچھے پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے سنا اور پھر اس کے بعد یہ منع فرمایا کہ تم کیا میرے پیچھے قرأت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی قرأت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے قرأت نہ کیا کرو الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورۃ الفاتحہ کے، یعنی دوسری قرأت سے روکا ہے، سورۃ الفاتحہ سے نہیں۔ اور اگر اس سے مراد یہی ہوتا کہ نماز کے دوران بولنا نہیں ہے، پھر تو انسان نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان اگر امام قرأت کر رہا ہے تو آپ اللہ اکبر کہہ کے کیسے داخل ہوں گے؟ اللہ اکبر بھی تو کچھ پڑھا نا، یعنی سورۃ الفاتحہ تو پھر قرآن ہی تھا، یہ تو قرآن بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز میں داخل ہوئے ہیں، پھر سبحانک اللہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر نماز ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے وہ اپنی سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ خیر، ہر نمازی ہر حالت میں سورۃ فاتحہ ضرور پڑھے، خواہ امام ہو یا مقتدی ہو یا اکیلا ہو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو قیام میں کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اب یہ دیکھیے آپ کے سامنے ایک تصویر آئی ہے جس میں 3 مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس میں ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، اسی طرح لوگ جو ہیں ہاتھ اس انداز میں ذراع کے اوپر تو رکھتے ہیں، لیکن ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ کونی سے بھی آگے لے جا کر اس کے اوپر لپیٹ لیتے ہیں، یعنی وہ پیچھے کی طرف انگلیاں جو ہیں ان کا رخ پیچھے کو چلا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سیدھے بالکل ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں۔ تو یہ تینوں طریقے جو ہیں وہ متواتر احادیث اور ایک جو سنت ہے اس کے مخالف ہیں، اس میں ایسا نہیں ہمیں ملتا ہے۔ جبکہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ جیسے ہم نے پیچھے بیان کیا تھا سلائیڈ کے اندر کہ ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کی جو کلائی ہے اور اس کے اوپر وہاں پر رکھا جائے، تو لہٰذا اس انداز میں رکھا جائے، یا پھر جو ہے ذراع کے اوپر پورے کے پورے ہاتھ کو رکھا جائے۔ تو نمازی اپنے سر کو جھکائے اور اپنی نگاہ کو اپنے سجدے والی جگہ پر رکھے جیسے بخاری میں آیا، اور پھر کہے سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا کوئی اور جو ہم نے 3 دعائیں پڑھی ان میں سے کوئی دعا پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھے اور آمین کہے،
اور یہی اصل میں، اور آمین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قبول کر۔ تو یہ عمل جو ہے اللہ کے نبی سے ثابت ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو استاد ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے 2000 صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھی، اور صحابہ کرام جب سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین آتی تو مسجد اس طرح سے گونجتی، یعنی سب آمین کو اونچی آواز میں کہا کرتے تھے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد آمین جو کہنا ہے، جہری نمازوں میں امام اور مقتدی آمین اونچی آواز میں کہیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ پھر نمازی فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھے یا جو اس کو قرآن میں سے آسان لگے وہ پہلی 2 رکعتوں میں پڑھ لے، تو پہلی 2 رکعتوں میں صرف قرأت کری جائے گی۔ اسی طرح نوٹ کر لیں کہ فجر اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اونچی آواز کے ساتھ قرأت کی جاتی ہے، یعنی جنہیں جہری نمازیں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رکوع کا طریقہ کیا ہے۔ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھیں گے اور انہیں مضبوطی سے پکڑیں گے، ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر رکھیں اور بازو کو موڑنا نہیں ہے بلکہ تان کر بالکل اسٹریچ کر کے سیدھا رکھنا ہے۔ اور جیسے تصویر آپ کے سامنے دیکھے نظر آ رہی ہے کہ اسٹریچ نہیں کیا ہوا ہے ایک تصویر میں، یہاں پہ دیکھیے اس تصویر میں ہاتھ اسٹریچ نہیں ہے، بینڈ ہوئے ہیں، اور اس میں پوری کمر ہی اونچی ہے، ابھی پورا مڑے ہی نہیں ہے۔ تو پیٹھ بالکل سیدھی ہو، ذرا بھی خم نہیں ہونا چاہیے، سر بھی سیدھا ہوگا، نہ اونچا کرنا ہے نہ ہی سر کو لٹکانا ہے نیچے کی طرف۔ اور یہ جو صحیح طریقہ آپ کے سامنے تصویری شکل میں رکھ دیا گیا ہے کہ اس انداز میں ہو کہ جیسے پورا 90 ڈگری بن رہی ہے، کمر بالکل اسٹریچڈ ہے، بازو بالکل سیدھے ہیں، گردن سر جو ہے نہ لٹک رہا ہے نہ اوپر ہے۔ رکوع میں پڑھی جانے والی دعائیں کیا ہیں؟ تو آپ سبحان ربی العظیم یہ 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت پڑھ سکتے ہیں، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح وغیرہ، یہ یعنی مسنون جو جتنی بھی دعائیں ہیں انہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں قومے کا بیان۔ تو قومہ نارملی اس کو کہا جاتا ہے جو رکوع کے بعد ہم مختصر وقفے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو قومہ کہتے ہیں، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بالکل سیدھے اور اطمینان سے کھڑے ہو جانا قومہ کہلاتا ہے۔ قومے کی دعائیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمیع اللہ لمن حمدہ وہ کہتے تو کھڑے ہو جاتے، اور ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ کہا جاتا اس کے بعد، اور یا پھر اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ تو اس طرح کی مختلف دعائیں آپ کو ملتی ہیں۔ سجدے کی طرف اب چلتے ہیں کہ اب رکوع سے جو قومہ کیا، کھڑے ہو گئے سیدھے اور دعائیں یہ پڑھیں، پھر سجدے کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، جھکتے وقت زمین پر پہلے ہاتھ رکھیں گے پھر گھٹنے رکھیں گے۔ یہ بھی اہم نکتہ ہے، بہت سے لوگ جو ہیں پہلے ایسے سیدھے نیچے بیٹھتے ہیں اور بعد میں پھر ہاتھ رکھتے ہیں، اور اس بیٹھنے کی تگ و دو میں بعض اوقات تو آگے پیچھے گرتے بھی۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے جھکتے وقت زمین پر ہاتھ رکھیں پھر گھٹنے رکھنے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 اعضاء پر سجدہ کرو، اور وہ سجدہ کیا ہے؟ پیشانی پر، یعنی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف بھی اشارہ کیا، یعنی پیشانی، ماتھا اور ناک دونوں کی طرف، پیشانی اور ناک دونوں، ہاتھ دونوں، گھٹنے دونوں، پاؤں کی انگلیوں پر سجدہ کرو، اور یہ صحیح بخاری کے حدیث میں۔ اسی طرح سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کندھے کے برابر رکھے، یا پھر ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھنا بھی جائز ہے، اور کمر جو ہے وہ سیدھی رکھنی ہے۔ یہ آپ کے سامنے مختلف جو تصویریں دی گئی ہیں جس میں سجدے کا ایک غلط طریقہ جو ہے بتایا گیا ہے۔ پہلے میں کیا ہے؟ دیکھیے بازو کونیاں جو ہیں وہ جسم کے ساتھ جڑی ہیں، اور یہاں پر اس صورت میں دیکھیں تو ہاتھ زمین کے اوپر بالکل لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کی حدیث سے کتے کی طرح بیٹھنے سے منع کیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس میں ہاتھ پورا زمین کے ساتھ کونیاں لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح اپنی کونیوں کو بازو اور ٹانگوں کے ساتھ لگا دینا یہ بھی درست نہیں ہے، اور اسی طرح کمر کو دیکھیے گول کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، پیچھے سے پاؤں کو ٹیڑھا مرا کرنا یا اٹھانا یہ بھی درست نہیں ہے، یا بالکل ہوا میں بلند کرنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ تو حالت سجدے میں ہاتھوں کی انگلیوں کو نارمل حالت میں ہی رکھنا چاہیے، بازو زمین سے اٹھا کر اور پہلو سے دور کر کے رکھیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ بازو کتے کی طرح زمین پر بچھانے سے منع کیا۔ دونوں ہاتھ پاؤں کھڑے کر کے رکھیں، پاؤں ایسے زمین کے ساتھ ٹچ نہ بلکہ کھڑے ہوئے ہوں، اور لیکن زمین کے ساتھ ٹچ ہوں، انگلیاں پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں، پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، ایڑیاں آپس میں ٹچ ہوئی ہوں، اور زمین کے ساتھ پاؤں جڑے ہوئے ہوں، کیونکہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پاؤں کی انگلیاں موڑ کر ان کے سرے قبلے کی رخ میں ہوں، پیٹ رانوں سے جدا اور سینہ زمین سے اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ بکری کا بچہ گزر سکے، اسی طرح حدیث میں ذکر ہے۔ اور اسی طرح سجدے میں دونوں بازوؤں کو کھلا رکھے، پہلوؤں سے اس کو ملانا نہیں ہے، بازو تھوڑے کھول کر رکھنے ہیں۔ اور یہ آپ کے سامنے ایک تصویر پیش کی گئی جس میں دیکھیے بازو کھلے ہیں،
اور اس طرح سے علیحدہ ہیں، اپنے جسم کے ساتھ جڑے نہیں ہیں، انگلیاں بینڈ ہیں، پاؤں کے جو آپ کی ایڑیاں ہیں جڑی ہیں اور پاؤں آپس میں ٹچ ہیں، زمین کے اوپر ہیں۔ آگے چلتے ہیں، نماز کے مسنون طریقے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سجدے کی دعائیں تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیۃ و سرہ، تو یہ دعائیں مختلف ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح جلسہ جو ہے دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں سنت میں پتہ چلتا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ابھی سجدے سے اٹھے تو ایک دم پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے، بلکہ درمیان میں اطمینان کریں، اسے جلسہ کہتے ہیں۔ اور اس کے طریقے میں کیسے بیٹھا جائے گا، یہ دیکھیے دونوں تصویروں میں نظر آ رہا ہے، ایک دایاں پاؤں اٹھا رکھیں اور دوسرا بچھا کر، یا پھر دونوں پاؤں جو ہیں اٹھائیں لیکن انگلیاں جو ہیں وہ قبلے کی طرف اس طرح سے مڑی ہوں، تو یہ دونوں ہی طریقے جو ہیں جائز ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں اور سیدھے ہو کر اطمینان سے بیٹھ جائیں، اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ دایاں پاؤں کھڑا کر لیں اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں، دونوں پاؤں کھڑے رکھ کر ان پر بیٹھنا بھی جائز ہے۔ جلسے کی دعا کیا ہے؟ رب اغفر لی رب اغفر لی، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا، اور یہ واجبات میں سے ہے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ جو دعا ہے یہ بھی دوسرا سجدہ پہلے سجدے کی طرح کرنے سے پہلے، یعنی سجدوں کے اسی استراحت کے اندر کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور دوسرے سجدے کا بھی طریقہ وہی ہوگا جو پہلے بیان ہو چکا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جلسہ استراحت، تو دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں، یعنی دو رکعتیں پڑھنے، یعنی سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ جائیں، پھر زمین پر ہاتھ رکھیں، یعنی جلسہ اس طرح سے اب اٹھنا کیسے، یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ دو سجدے کر لیے، کرنے کے بعد تھوڑی دیر رکیں، بیٹھیں اور زمین پر پھر ہاتھ رکھیں، اور پھر زمین پر وزن ڈالتے ہوئے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونا جلسہ استراحت کہلاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ سجدہ کیا سجدے سے ڈائریکٹ اوپر، نہیں، بلکہ درمیان میں تھوڑی دیر بیٹھا جائے۔ اس انتہائی اہم نوٹ کیا ہے، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کا ناک زمین پر نہ لگے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ لوگ بعض اوقات ماتھا زمین پہ لگا ہے لیکن ناک ٹچ نہیں ہو رہا، ناک کا زمین پر لگنا نماز کے لیے ضروری ہے۔ زمین پر کوئی ایسی چیز نہ رکھیں جس سے پیشانی اور زمین یا پھر مصلے کے درمیان میں فاصلہ ہو جائے، یعنی ایسی چیز جیسے پلو ہے یا بہت بڑا کوئی موٹا کوئی کمبل ہے، ایسی چیز نہیں رکھنی ہے، بلکہ ڈائریکٹ زمین کے اوپر یا پھر جو آپ کا جائے نماز ہے، مصلی ہے، اس کے اوپر سجدہ کیا جائے گا۔ مرد اور عورت کے سجدے میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے بنا رکھا ہے، تو ایسی کوئی آپ کو حدیثیں نہیں ملتی ہیں کہ جس میں سجدے اور مرد اور عورت کے اندر کوئی فرق ہو۔ ہاں، ان کے کپڑوں کے اندر ضرور فرق ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں۔ سجدہ اور رکوع میں قرآن کی قرأت منع ہے، قرآن کی قرأت جو ہے سجدے میں نہیں کر سکتے کہ جی میں نے سجدہ لمبا کرنا ہے، رکوع لمبا کرنا تو اس میں قرأت کر لیتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، قرآن مجید میں سے جو دعائیں ہیں بطور دعا پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، قعدہ اور تشہد جو ہے، یعنی جب آپ نماز کا آخر ہے یا دو رکعتوں کے بعد بیٹھ رہے ہیں، وہ کیسے کریں گے؟ تو قعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں اور تشہد دو رکعت کے بعد بیٹھنے کو کہتے ہیں، اسے قاعدہ اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری رکعت کے بعد آپ کیسے بیٹھیں گے کہ بایاں پاؤں بچھا کر لیفٹ پاؤں کو بچھانا ہے، اس پر بیٹھنا ہے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھنا ہے، تو اس انداز میں آپ نے بیٹھنا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر یا رانوں پر رکھنا ہے، انگلیاں عام انداز میں رکھیں، نہ کھولیں نہ زیادہ بند کریں۔ تو پاؤں کو رکھنے کی جو شکل ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے کہ کس انداز میں پاؤں ہونے چاہیے۔ اب رفع سبابہ، یعنی انگلی جو ہے دائیں ہاتھ کی جو انگلی شہادت کی انگلی ہے اس کو کیسے ہلانا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی تمام انگلیاں بند کر لیتے اور شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے، بخاری کی حدیث کے مطابق مسلسل اشارہ کرتے، ایک دوسری حدیث کے مطابق ہر دعائیہ جملے پر اشارہ کرتے۔ تو یہ غلط ایک طریقہ ہے کہ انگلی کو ہلانے کا، کہ ساری انگلیاں باقی سیدھی ہیں، صرف ایک انگلی اوپر ہو رہی ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ پوری انگلیاں باقی بند ہوں، صرف شہادت کی انگلی جسے انگشت سبابہ کہتے ہیں صرف وہ باہر نکلی ہو اور اس کے اندر ہلکا سا بینڈ بھی ہو۔ پھر اسی طرح دو جو انگلیاں ہیں، یعنی دیکھیں انگوٹھی، یعنی آپ کی جو انگوٹھا ہے دائیں ہاتھ کا اور جو درمیانی انگلی ہے، ان دونوں کو آپس میں ملائیں جس سے ہلکا بن جائے، جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں ایک پورا دائرہ بن گیا ہے، اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا ہے، تو یہ بھی سنت میں طریقہ ملتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سجدے، یعنی اپنی انگلی کی طرف، انگلی کو حرکت دینی ہے تو اس کی طرف ہی دیکھنا ہے، نظر جو ہے ادھر ادھر نہیں کرنی ہے۔ تو یہ تمام سنتیں ہیں۔ رکعت والی نمازوں میں آخری قعدہ کیسے کیا جائے گا؟ 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز ہو تو آخری قعدے میں بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اسے کہتے ہیں تورک۔ تو یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کا دایاں پاؤں تو اسی طرح جیسے نارملی ہوتا ہے ویسے ہی اٹھا رہے گا، بایاں پاؤں جو تھا جس پہ آپ بیٹھے ہیں وہ آپ کے دائیں پاؤں کے نیچے سے دیکھیے گزر کے اس طرح باہر آ رہا ہے، تو اس کو تورک کہا جاتا ہے۔ تو اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے
اللہ کے نبی, اور اپنی بائیں جانب کے کولے پر وہ بیٹھتے تھے. اسے تورک کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قعدہ اور تشہد میں پڑھی جانے والی جو دعائیں ہیں وہ کیا ہیں. تو پہلے تشہد میں اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا مستحب ہے, یعنی ضروری نہیں ہے, لیکن پسندیدہ عمل یہ ہے کہ پہلے تشہد میں بھی یعنی 2 رکعت کے بعد بھی پڑھا جائے, جبکہ دوسرے قعدے میں پڑھنا تو لازمی ہے. تو اس میں کیا کیا پڑھنا ہے؟ اتحیات پڑھنا ہے, سب لوگوں کو یاد ہے یہ. اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے, یعنی اتحیات میں اشہد ان لا تک پڑھ کے, یعنی اس کے بعد درود ابراہیمی پہ آئیں گے, پھر مسنون دعائیں پڑھیں گے, اور پھر اس کے بعد نماز کا اختتام ہوگا. تو مسنون دعائیں بے شمار جو دعاؤں کی کتابیں ہیں, حصن المسلم وغیرہ یا نماز کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی. تو نماز کا اختتام کس طرح سے؟ سلام کے ساتھ ہے. تو دونوں کندھوں کی طرف دیکھتے ہوئے سلام پھیریں گے. پہلے دائیں طرف آپ دیکھیں گے اور پھر بائیں طرف دیکھیں گے. دائیں کندھے کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نارملی یہ پڑھا جاتا ہے, دائیں اور بائیں آپ جانتے ہیں. لیکن دائیں کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ اگر آپ کبھی کبھار اضافہ کر لیں, یعنی کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو یہ بھی جو ہے سنت سے ثابت ہے کہ کبھی کبھار دائیں کندھے کی طرف جب سلام کر رہے ہیں تو اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بجائے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک پڑھیں, اور بائیں کی طرف اتنا ہی کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ بھی سنت کے اندر ہمیں ملتا ہے. تو سلام کے بعد جو ہیں بعض دعائیں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب سلام پھیر لیتے, نماز ختم ہو جاتی, تو نماز تکبیر اولیٰ سے سلام تک تھی, تو اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے, اور یہ بھی بلند آواز سے کہا جاتا تھا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر بہت سی دعائیں جو ہیں نماز کے بعد کے اذکار جنہیں کہا جاتا ہے وہ ثابت ہیں, جن میں سے معروف جو ہیں جیسے 33 دفعہ سبحان اللہ کہنا, 33 بار الحمدللہ کہنا, اور 33 بار ہی اللہ اکبر کہنا, اور پھر لا الہ الا اللہ یعنی 100 پورا کرنے کے لیے کہنا, یا پھر وہ کہنے کے بجائے 34 بار اللہ اکبر کہنا. اسی طرح آیت الکرسی کو پڑھنا, اور جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت ہے. اور اسی طرح ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھنا, ایک بار سورہ فلق, اور ایک بار سورۃ الناس پڑھنا. لیکن فجر اور مغرب کی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ان کے بعد یہی جو فلق اور اخلاص, فلق اور ناس تھی, ان کو 3 بار پڑھنا جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے. تو ہم نے نماز کو شروع سے لے کر اینڈ تک یہ ہم نے ایک مختصر سے انداز میں دیکھا ہے. اس میں بہت سے مضامین جو ہیں ان کو ہم نے بہت تفصیل سے نہیں دیکھا, لیکن الحمدللہ کوشش کی گئی ہے کہ نماز کا جو طریقہ ہے, سنت طریقہ ہے, اس کو شروع سے آخر تک آپ کے سامنے رکھا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سنت کے مطابق اپنے تمام اعمال کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.